अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप भाइयों के इल्म में है कि हमारा ये स्टडी सर्किल अब सूरह कहफ पर जारी है। 4 नशिस्तें अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की हमारी हो चुकी हैं। आज 5वीं नशिस्त है और इसमें इंशाल्लाह हमने जो पिछली मरतबा तिलावत और तर्जुमा पढ़ा था आयत नंबर 27 से लेकर आयत नंबर 44 तक का, लेकिन चूंकि हमारा उससे गुज़िश्ता का जो डिस्कशन था असहाब कहफ के हवाले से, उनके वाक़े के हवाले से और उससे जो सबक हासिल किए गए थे उस हवाले से, वो हमारा पिछली मरतबा जारी था। इस वजह से हम इन आयात की तशरीह पिछली मरतबा हमने नहीं पढ़ी थी। आज की नशिस्त में इंशाल्लाह पहले हम इसका मुतालिया मुकम्मल करेंगे तफ़हीमुल कुरान से, और फिर इंशाल्लाह इस पर जो है ना हम डिस्कशन को ओपन करेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। तो आज के मुताले का आगाज़ अगर आलमगीर भाई कर सकें तो, अगर आलमगीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत दिन से उनकी आवाज़ नहीं सुनी है। उनका दरअसल साथ साथ ऑफिस भी चल। अच्छा, ऑफिस चल रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर जो है वो हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं ये मुताला करने की, आगाज़ करने की। आज हामिद कयूम भाई मौजूद हैं। हामिद कयूम भाई आप शुरू कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मौजूद हूँ। वालेकुम ये अस्सलाम। कहाँ से स्टार्ट करना है? आयत नंबर हाशिया नंबर 26 से कहाँ से? जी हाशिया नंबर 26 से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर वही किया गया है उसे जूं का तू सुना दो। कोई उसके फरमूदात को बदल देने का मजाज नहीं है, और अगर तुम किसी की खातिर इसमें रद्दो बदल करोगे तो उससे बचकर भागने के लिए कोई जाए पनाह ना पाओगे। हाशिया नंबर 27। पहले 26 पढ़ेंगे फिर 27 पढ़ेंगे, ठीक है ना? अच्छा, पहले 25 पढ़ेंगे। 26 से 27 जी। अच्छा। हाशिया नंबर 26। असहाबे कहफ का किस्सा ख़त्म करने के बाद अब यहाँ से दूसरा मजमून शुरू हो रहा है, और इसमें उन हालात पर तबसरा है जो उस वक्त मक्का में मुसलमानों को दरपेश थे। हाशिया नंबर 27। उसका ये मतलब नहीं कि माज़अल्लाह उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का की खातिर कुरान में कुछ रद्द बदल कर देने और सरदारान कुरैश से कुछ कम व बेश पर मसालहत कर लेने की सोच रहे थे, और अल्लाह ताला आपको इससे मना फरमा रहा था, बल्कि दरअसल इसमें रुए सुखन कुफ़ार मक्का की तरफ है। अगरचे खिताब बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मकसूद कुफ़ार को ये बताना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के कलाम में अपनी तरफ से कोई कमी या बेशी करने के मजाज नहीं है। उनका काम बस ये है कि जो कुछ खुदा ने नाजिल किया है उसे बेकमोकास्त पहुंचा दें। तुम्हें मानना है तो उस पर पूरे दीन को जूं का तू मानो जो खुदावंद आलम की तरफ से पेश किया जा रहा है, और अगर नहीं मानना तो शौक से ना मानो, मगर ये उम्मीद किसी हाल में न रखो कि तुम्हें राज़ी करने के लिए इस दीन में तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई तरमीम की जाएगी, खा वो कैसी ही जुज़वी सी तरमीम हो। ये जवाब है उस मुतालबे का जो कुफ़ार की तरफ से बार बार किया जाता था कि ऐसी भी क्या ज़िद है कि हम तुम्हारी पूरी बात मान लें। आखिर कुछ तो हमारे आबाई दीन के अकायद और रस्म व रवाज की रियायत मलहूज रखो। कुछ तुम हमारी मान लो, कुछ हम तुम्हारी मान लें। इस पर समझौता हो सकता है और बरादरी फूट से बच सकती है। कुरान में उनके इस मुतालबे का मुतअद्दिद मौक़े पर जिक्र किया गया है और उसका यही जवाब दिया गया है। मिसाल के तौर पर सूरत यूनस की आयत 15 मुलाहिज़ा हो, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना नअति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिल। जब हमारी आयात साफ साफ उनको सुनाई जाती हैं तो वो लोग जो कभी हमारे सामने हाजिर होने की तवक्को नहीं रखते, कहते हैं कि उसके बजाय कोई और कुरान कहते हैं कि इसकी बजाय कोई और कुरान लाओ या इसमें कुछ तरमीम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ حاشیہ نمبر 28۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غریب لوگ جو تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ رضائے الہی کی خاطر تمہارے گرد جمع ہوئے ہیں اور شب و روز اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کی معیت پر اپنے دل کو مطمئن کرو اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہو کہ دنیاوی ٹھاٹ باٹ رکھنے والے لوگ تمہارے پاس بیٹھیں؟ اس فقرے میں بھی بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر سنانا دراصل سرداران قریش کو مقصود ہے کہ تمہاری یہ دکھاوے کی شان و شوکت جس پر تم پھول رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ تم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں جن کے دل میں اخلاص ہے اور جو اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ ٹھیک یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کے درمیان بھی پیش آیا تھا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے تھے وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو رذیل لوگ ہیں وہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب یہ تھا ما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان لانے والوں کو دھتکار نہیں سکتا، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، جن لوگوں کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کی ہے۔ ہود آیت نمبر 27، 29 اور 31۔ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے۔ حاشیہ نمبر 30۔ 29 اور 30 دونوں پڑھیں گے۔ حاشیہ نمبر 29، یعنی اس کی بات نہ مانو، اس کے آگے نہ جھکو، اس کا منشا پورا نہ کرو اور اس کے کہنے پر نہ چلو۔ یہاں اطاعت کا لفظ اپنے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ حاشیہ نمبر 30، کان امرہ فروتا کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو حق کو پیچھے چھوڑ کر اور اخلاقی حدود کو توڑ کر بگ ٹوٹ چلنے والا ہے۔ دونوں صورتوں میں حاصل ایک ہی ہے، جو شخص خدا کو بھول کر اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے اس کے ہر کام میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حدود ناآشنا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے آدمی کی اطاعت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اطاعت کرنے والا خود بھی حدود ناآشنا ہو جائے اور جس وادی میں مطاع بھٹکے اسی میں مطیع بھی بھٹکتا چلا جائے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ حاشیہ نمبر 31۔
یہاں پہنچ کر صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ سنانے کے بعد یہ فقرے کس مناسبت سے ارشاد ہوئے ہیں۔ اصحاب کہف کے جو واقعات اوپر بیان ہوئے ہیں ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ توحید پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کس طرح اٹھ کر دو ٹوک بات کہہ دی کہ ہمارا رب تو بس وہ ہے جو انسانوں اور زمین کا رب ہے، اور پھر کس طرح وہ اپنی گمراہ قوم سے کسی قسم کی مصالحت پر آمادہ نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے پورے عزم کے ساتھ کہا کہ ہم اس کے سوا کسی دوسرے الہ کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بڑی بیجا بات کریں گے، اور کس طرح انہوں نے اپنی قوم اور اس کے معبودوں کو چھوڑ کر بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی سر و سامان کے ایک غار میں جانا پڑنا قبول کر لیا، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ حق سے بال برابر بھی ہٹ کر اپنی قوم سے مصالحت کر لیتے۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تب بھی انہیں فکر ہوئی تو اس بات کی کہ اگر خدا نخواستہ ہماری قوم ہم کو اپنی ملت کی طرف پھیر لے جانے میں کامیاب ہو گئی تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ ان واقعات کا ذکر کرنے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، اور سنانا دراصل مخالفین اسلام کو مقصود ہے کہ ان مشرکین اور منکرین حق سے مصالحت قطعاً خارج از بحث ہے۔ جو حق خدا کی طرف سے آیا ہے اسے بے کم و کاست اس کے سامنے پیش کر دو، جو حق خدا کی طرف سے آیا ہے اسے بے کم و کاست ان کے سامنے پیش کر دو، مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو خود برا انجام دیکھ لیں گے۔ جنہوں نے مان لیا ہے خواہ وہ کمسن نوجوان ہوں یا بے مال و زر فقیر یا غلام اور مزدور، بہرحال وہی قیمتی جواہر ہیں، انہی کو یہاں عزیز رکھا جائے گا، اور ان کا چھوڑ کر ان کے بڑے بڑے سرداروں اور رئیسوں کی کچھ پرواہ نہ کی جائے گی، جو دنیا کی شان و شوکت خواہ کتنی ہی رکھتے ہوں مگر ہیں خدا سے غافل اور اپنے نفس کے بندے۔ جزاک اللہ خیر احمد بھائی۔ میں طارق سعید بھائی سے درخواست کروں گا کہ اس سے آگے جو ہے آپ مطالعہ کیجیے گا۔ یہ یہاں سے وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے یہاں سے، جی جی، یہ پہلے ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا۔ حاشیہ نمبر 32۔ جی 32 اور 33 دونوں پڑھیں گے۔ سنادق کے اصل معنی ہے کناتے، اور سراپر وے جو کسی خیمہ کا گرد لگائے جاتے ہیں، لیکن جہنم کی مناسبت سے دیکھا جائے تو خیال ہوتا ہے کہ سرادق سے مراد اس کے وہ بیرونی حدود ہیں جہاں تک اس کی لپٹیں پہنچی اور اس کی حرارت کا اثر ہو۔ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے سرادق نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو مستقبل کے معنی میں لیا ہے، یعنی وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عالم آخرت میں جہنم کے سراپر پہ ان کو گھیر لیں گے، لیکن ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ حق سے منہ موڑنے والے ظالم یہیں سے جہنم کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ طارق بھائی 33 پڑھنے سے پہلے میں یہ دو الفاظ کا مطلب بتا دوں۔ ایک تو قناتوں کا جو لفظ ہے یہ اردو میں ویسے تو استعمال کچھ لوگ جانتے بھی ہیں، یہ وہ ہوتی ہے جیسے آپ ٹینٹ لگاتے ہیں نا خیمہ، اور اس کی جو سائڈ کی جو دیواریں ہوتی ہیں کپڑے کی جو ہوتی ہیں اس کے لیے جو لگاتے ہیں آپ، آڑ کے لیے جو لگاتے ہیں اسے قنات کہتے ہیں۔ اور سرا پردے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے 5-6 خیمے لگائے ہوئے ہیں اور ان کے چاروں طرف جو ہے آپ ایک کمپاؤنڈ سا بنا لیتے ہیں، تو وہ جو ایکسٹرنل جو آپ بناتے ہیں نا اس کی باؤنڈری کسی پردے کے ذریعے سے، تو وہ پردہ جو ہے وہ سرا پردہ کہلاتا ہے، جو کہ اس کو محیط کر کے ایک پورا کمپاؤنڈ جیسی شکل دیتا ہے اس کو۔ جی طارق بھائی آگے چلیں گے۔ 33 کا مطلب 33 لغت میں محل کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بعض اس کے معنی تیل کی تلچھٹ بتاتے ہیں، بعض کے نزدیک یہ لفظ لاوے کے معنی میں آتا ہے، یعنی زمین کے وہ مادے جو شدت حرارت سے پگھل گئے ہوں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد پگھلی ہوئی دھات ہے، اور بعض کہتے ہیں اس کے معنی پیپ اور لہو کے ہیں۔
اور ان کا منہ بھون ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ہے. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے. قدیم زمانے میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے. اہل جنت کے لباس میں اس چیز کا ذکر کرنے سے مقصود یہ بتانا ہے کہ وہاں ان کو شاہانہ لباس پہنائے جائیں گے. ایک کافر و فاسق بادشاہ وہاں ذلیل و خوار ہوگا اور ایک مومن اور صالح مزدور وہاں بادشاہوں کسی شان و شوکت سے رہے گا. باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کریں. 35 رہ گیا تھا طارق 35 پڑھ لیجیے. 35 ارائک جمع ہے اریکہ کی. اریکہ عربی زبان میں ایسے تخت کو کہتے ہیں جس پر چتر لگا ہوا ہو. اس سے بھی یہی تصور دلانا مقصود ہے کہ وہاں ہر جنتی تخت شاہی پر متمکن ہوگا. اس مثال کی مناسبت سمجھنے کے لیے اب آپ پڑھیں گے اوپر والا. صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. 2 شخص تھے. ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اس سے خوب نفع حاصل ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا. اس کو پڑھ لیجیے کیونکہ پیچھے بھی ایک وہ رہ گیا ہے حاشیہ جو ہے نا. واقعہ پڑھ لیجیے. وہ اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا. رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا ماشاء اللہ قوت الا باللہ. اگر تو مجھے مال و اولاد اور میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کس طرح نہ نکال سکے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمر مارا گیا اور اپنے انگوروں کے باغ کو ٹچیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا ہوتا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برک ہی کے لیے ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. یہ 26 سے پڑھیں گے اب اس کا جو وہ ہے نا حاشیہ. اس مثال کی مناسبت سمجھنے کے لیے پچھلے رکوع کی وہ آیت نگاہ میں رہنی چاہیے جس میں مکے کے متکبر سرداروں کی اس بات کا جواب دیا گیا تھا کہ ہم غریب مسلمانوں کے ساتھ آ کر نہیں بیٹھ سکتے, انہیں ہٹا دیا جائے تو ہم آ کر سنیں گے.
کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. اس مقام پر وہ مثال بھی نگاہ میں رہے جو سورۃ القلم آیت 17 تا 33 میں بیان فرمائی گئی ہے. نیز سورہ مریم میں آیت 173 74، سورۃ المومنین آیت 55 تا 61، سورہ سبا آیت 34 تا 36 اور حامیم سجدہ آیات 49 50 پر بھی ایک نظر ڈال دی جائے. طارق بھائی یہ ہم نظر ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں سورہ قلم کھولتا ہوں. ٹھیک. سورہ القلم، القلم کی آیت نمبر 17 تا 33. 17. یہ اب یہ آپ کو صحیح پڑھا جائے گا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی 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 آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے، یہاں سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور باغ کے پھل توڑیں گے اور وہ کوئی استشنا نہیں کر رہے تھے. رات کو سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپ کے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں. ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کار انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. جزاک اللہ خیر. کہ اس میں اب وہ تقریباً مطلب ایک ریلیونٹ واقعہ اس میں یہاں پر پیش ہوا ہے، لیکن یہاں پر بڑی اہم چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ تائب ہو گئے. مطلب کہ یہ لوگ جو تھے، یہ والے باغ والے، اگر آپ اس کے بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ مولانا نے وہی ریفرنس دیا ہے اس کے حاشیہ نمبر 12 میں، سورہ کہف کا ریفرنس دیا. تو مطلب دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وہاں پہ وہ بندہ تھا جو تائب نہیں ہوا، یہاں پر باغ والے جو ہے تائب ہو گئے. یہ تو تھی سورہ القلم. دوسرا جو ریفرنس ہے وہ سورہ مریم کی آیت 173 اور 74 میں ہے. وہ بھی میں ابھی بولتا ہوں یہاں پہ. سورہ مریم آیت 173 اور 74 ہے نا؟ نہیں 173 نہیں ہوگی، اس میں 74 ہوگی بلکہ. سورہ مریم اچھا یہاں پہ 73 اور 74 یہ پڑھ لیں طارق بھائی. سورہ مریم ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ہم ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں
بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت بھی ان سے بڑی ہوئی تھی۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب معلوم ہوتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کر کے اس بات کو بڑا واضح کیا ہے یہاں پر کہ دنیا میں اگر کوئی گروہ جو ہے یا کوئی شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے اور دنیا کے عیش و آرام سے نوازا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اس لیے اس کو نوازا ہے۔ تو بعض اوقات یہ جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے نا، یہ ابھی تینوں جو پیچھے دونوں واقعات اور یہاں کی جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں تو یہ وہی واضح کر رہی ہیں اسی چیز کو کہ یہ جو غلط فہمی میں لوگ پیدا آ جاتے ہیں کہ جی دنیا میں چونکہ جن کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اس لیے۔ تو اس سے اگلا جو ریفرنس ہے وہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 55 سے لے کر 61 تک ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ المومنون جو ہے وہ سورہ المومنون جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ میں رکی ہوئی ہے، تو سورہ سبا پہ چلے جاتے ہیں۔ سورہ سبا میں آیت نمبر 34 سے 36 تک جو ہے نا یہ پڑھتے ہیں، 34 سے 36۔ یہ تاریخ میں یہ یہاں سے نا یہ 34 36 یہ یہاں سے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع طلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں سے سورہ سبا سے ہم نے اس کو پڑھا، اب سورہ حامیم سجدہ جو ہے نا اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حامیم سجدہ کی آیت 49 اور 50۔
یہ 49 اور 50 یہاں سے پڑھیں گے طارق بھائی. انسان جی. کبھی بھلائی کی دعا. جی. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور رکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. جزاک اللہ خیر. میں دیکھتا ہوں اگر سورہ مومنون بھی، سورہ مومنون ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے. جی. سورہ مومنون کی آیت نمبر 55 سے 61. جی. یہاں سے طارق بھائی کیا یہ سمجھتے ہیں؟ پیج نہیں آیا ابھی تک حامد جی بھائی؟ آ رہا ہے، ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. جی. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے. بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے. ان کا حال یہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. ہم کسی شخص کو اس کی مقتدرس سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا مگر یہ لوگ اس معاملے سے. جزاک اللہ خیر طارق بھائی. یہیں تک جو نا ہم نے اس کا جو یہ تھے وہ ہم نے پڑھ لیے یہاں پر، ٹھیک ہے نا. تو آگے کے اس کے جو ہمارے 3 حاشیے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آئیں گے ڈسکشن پہ انشاءاللہ. تو وہ جو تھا کہ وہ اپنی جنت میں جا رہا تھا اور اس نے پھر کہا کہ بھی تو اس کے یہاں پہ جو حاشیہ 37، 38، 39 اور 40 ہے یہ پڑھ دیجئے، پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نا ڈسکشن پہ چلتے ہیں. جی. یعنی جن باغوں کو وہ اپنی جنت سمجھ رہا تھا، کم ظرف لوگ جنہیں دنیا میں کچھ شان و شوکت حاصل ہو جاتی ہے ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا ہی میں جنت نصیب ہو چکی ہے، اب اور کون سی جنت ہے جسے حاصل کرنے کی وہ فکر کریں. یعنی اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی ہے بھی تو میں وہاں اس سے بھی زیادہ خوشحال رہوں گا، کیونکہ یہاں میرا خوشحال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا کے محبوب اور اس کا چہیتا ہوں. اگرچہ اس شخص نے خدا کی ہستی سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کے وجود کا قائل تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ہمسائے نے اسے کفر باللہ کا مجرم قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر باللہ محض ہستی باری کے انکار ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ تکبر اور فخر و غرور اور انکار آخرت بھی اللہ سے کفر ہی ہے. جس نے یہ سمجھا کہ بس میں ہی میں ہوں، میری دولت اور شان و شوکت کسی کا عطیہ نہیں بلکہ میری قوت و قابلیت کا نتیجہ ہے، اور میری دولت لازوال ہے، کوئی اس کو مجھ سے چھیننے والا نہیں،
اور کسی کے سامنے مجھے حساب دینا نہیں. وہ اگر خدا کو مانتا بھی ہے تو محض ایک وجود کی حیثیت سے مانتا ہے اور اپنے مالک اور آقا اور فرما روا کی حیثیت سے نہیں مانتا. حالانکہ ایمان باللہ اسی حیثیت سے خدا کو ماننا ہے کہ نہ کہ محض ایک موجود ہستی کی حیثیت سے. یعنی جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا، میرا اور کسی کا کچھ زور نہیں ہے. ہمارا اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو اللہ ہی کی توفیق اور تائید سے چل سکتا ہے. جزاک اللہ خیر طارق بھائی، جزاک اللہ خیر. آج کا جو ہم نے مطالعہ جو تھا ہمارا، وہاں تک ہم نے جو ہے وہ اس کا تشریح ہم نے پڑھ لی ہے. تمام حاشیے آج کے مطالعے کے ہم نے پڑھ لیے ہیں. یعنی جو آج میں نے مطالعہ کرنا تھا آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 44 تک سورہ الکہف کی، اور اس میں جتنے بھی ریفرنسز آئے ہیں مختلف صورتوں کے، سورہ القلم، سورہ مریم، سورہ سبا، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ المومنون، وہ بھی الحمدللہ ہم نے پڑھے ہیں. اور کافی حد تک جو ہے نا وہ چیزیں واضح ہو کر ہمارے سامنے آ گئی ہیں یہاں پہ. اب انشاءاللہ جو وقت ہمارے پاس ہے اس میں ہم جو ہے وہ حاصل مطالعہ کے لیے جو ہے وہ ڈسکشن کو اوپن کر رہے ہیں. تو تمام بھائیوں کے پاس موقع ہے اپنی گفتگو کرنے کا. جو کچھ بھی یہاں سے ہمیں سبق حاصل ہوا ہے بہت واضح ہے، بہت زیادہ کھلے الفاظ میں آیات یہاں پر ہمارے سامنے آئی ہیں. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں ان کو بیان کریں، جو بھی انڈرسٹینڈنگ پورے اس ڈسکشن سے ہمیں ملی ہے. کوئی سوال اٹھانا چاہتے ہیں سوال بھی اٹھا سکتے ہیں. جو شروع کی آیتیں ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ لو، کچھ دو، کچھ ترمیم کر لو، کچھ ہماری بھی اس میں ڈال لو، یہ رویہ اب بھی اسی طرح ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت قوم کے یا امت کے ہمارا رویہ یہی ہے کہ ہمیں جو چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں ہم وہ نکال لیتے ہیں قرآن سے، جو ہمیں نہیں کرتی ہم ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے. ایون علماء کرام بھی پہلے وہ اپنی کوئی بات سامنے رکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ میچنگ آیات نکالتے ہیں. پتہ نہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے ریلیٹ کرتا ہے، میرے خیال میں کر رہا ہے کہ کچھ ترمیم کر لو، اس کا پارٹ قرآن کا مان لیتے ہیں، دوسرا پارٹ نہیں مانتے، پھر تیسرا مان لیتے. اس طرح ایک پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے. تو یہ ابھی بھی اسی طرح ہے. ایون جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ہماری جو فرقہ پرستی میں بھی قرآن جائز کے قرآن کو ایسا سمجھنے کے پہلے ایک اپنی وہ سوچ بنا لی جاتی کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے، پھر اس کے ساتھ جو میچنگ آیت ہوگی اور جو اور آیتیں جو ہوں گی جو اس کا پس منظر ہے، یہ ساری چیزیں وہ صاف وہاں پہ اس کو صاف نظر انداز کر دیتے ہیں. جی، بڑی اہم بات کی طرف آپ نے جو ہے نا وہ یہ توجہ دلائی ہے اور جو نقطہ اٹھایا ہے. یہ والی جو بات یہاں پر آ رہی ہے کہ تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے. تو مطلب ایک تو یہ جو طارق بھائی نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے فرمودات کو بدلنا. تو ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو بدل نہیں رہے ہیں قرآن کے اندر سے، لیکن وہ کچھ فرمودات سنانا اور کچھ کو چھپانا، کچھ کو بیان کرنا اور کچھ کو نہ بیان کرنا، یہ بھی جو ہے نا کتمان کے ہی زمرے کے اندر جو ہے چیز آ جاتی ہے کہ لوگوں کو کچھ حصے سے اویئر کیا جائے اور کچھ حصے سے ان اویئر رکھا جائے لوگوں کو، یا اس طرف لوگوں کو توجہ نہ کرنے دی جائے. یا جب قرآن کو بیان کیا جائے تو اپنا جو جہاں تک اپنی سوچ سے میچ کرتا ہے یا اپنا کہیں تک بینیفٹ پورا ہوتا ہے اس سے اتنا حصہ تو بیان کیا جائے، اور جہاں پر لگے کہ اب اس سے مشکل پیدا ہوگی اس حصے کو پھر جو ہے نا وہ نہ بیان کیا جائے بلکہ چھپانے کی کوشش کی جائے. کس طرح سے یہ چیز نظر آتی ہے ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر؟ یہ دن رات ہم ان چیزوں کا جو ہے نا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں اس چیز کا. اور فرمودات بدلنے کا ایک مطلب تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو جو ہے نا وہ بندہ جو ہے جو الفاظ ہیں قرآن کے ان کو جو ہے وہ بدلتا ہے. اور ایک اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے، یعنی کہ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ اس پہ گفتگو کر سکیں آگے، کہ آپ دفاتر میں جو ہے نا وہ داخل ہوں تو آپ کو اکثر سرکاری دفاتر میں وہ حدیث مبارکہ جو ہے نا وہ لکھی ہوئی نظر آئے گی
کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی نار جہنم، اور جو ہے نا وہ وہاں پہ سارے چیزیں ہوتی ہوئی بھی نظر آئیں گی آپ کو. تو اس کو ذرا یہ والی بہت اہم چیز ہے، اس پہ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ کس طریقے سے یہ چیزیں ہمیں اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھروں میں، اپنے ملکوں میں کس طرح یہ چیزیں جو نا وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کی بات یہاں پر آئی ہے کہ فرمودات کو بدل دینے والی قرآن کے. اور کن بنیادوں کے اوپر لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں. کوئی بھائی بات کرنا چاہیں گے اس موضوع پہ تو وہ ہینڈ ریز کر کے یا بغیر ہینڈ ریز کیے بات شروع کر سکتے ہیں اپنی. زیادہ خاموشی میں مزہ نہیں آئے گا. بھائی جو آپ نے مثال دی تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کریں، وہ جو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. میں نے اس پہلو سے اس پہ بات کی ہے کہ ایک تو یہ جو ابھی آیت آئی ہے نا ہمارے سامنے کہ فرمودات کو بدل دینے کی جو بات آئی ہے، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ایک تو ہے فرمودات کو بدلنا، یعنی قرآن کے الفاظ کو بدل دینا. ایک ہوتا ہے قرآن کے الفاظ وہی رکھے جائیں، اس کے معنی بدل دی جائیں. جس طرح پچھلی مرتبہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہم نے ہمارے اسٹڈی سرکل کی جو چوتھی نشست تھی اس میں میں نے آپ کے سامنے ایک وہ دکھائی تھی، تفسیر دکھائی تھی ایک صاحب کی لکھی ہوئی. تو انہوں نے جناب علی وہ جو ہے جو آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری یہ سبق دینے کے لیے کہ جو لوگ جو ہے وہ انتقال کر جائیں ان کی قبروں کو عبادت گاہ نہیں بنانا چاہیے، اسی سے انہوں نے سبق نکال لیا کہ جی وہ تو یہ آیت تو دلیل کر رہی ہے کہ جو ہے نا وہ قبور پر یا قبور کے ساتھ جو مساجد بنانی چاہیے. بات کلیئر ہوئی بہت اچھی طرح. ایک تو وہ الفاظ وہی رکھے ہیں قرآن کے، لیکن جب تشریح کی تو بدل دیا اس کو. اسی طرح جو ہے وہ اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ آپ نے پیچھے دیوار کے اوپر تو جو ہے نا بڑا سا توغرا جو ہے وہ لگا رکھا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی نار جہنم، اور جب اسی کے نیچے بیٹھا ہوا ایک آدمی جو ہے نا وہ رشوت کا لین دین کر رہا ہے اور جو ہے لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ جو ہے اس کا کام اس کو کچھ دیں تاکہ وہ ان کا کام کرے. وہی آپ کو کورٹ نظر آتی ہے کہ اس کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ جی وہ قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں کہ عدل جو ہے وہ فراہم کرو لوگوں کو، لیکن اسی کورٹ کے آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو کہیں عدل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو یہ وہی ہم نے ایک اس میں نشست میں پاکستان کا دستور دیکھا تھا، وہی آپ لکھا ہوا دستور بناتے ہیں کہ بھئی اس ملک کے اندر کوئی بھی قانون سازی جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، لیکن جب آپ پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح سے قانون سازی کر رہی ہے اور ان قوانین کو بھی منظور کر دیتی ہے جو کہ براہ راست جو ہے وہ دین سے اور شریعت سے متصادم ہوتے ہیں. ساجد بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ساجد بھائی بات کیجیے. جی السلام علیکم. ہمیں وہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ دفاتر میں لکھا ہوتا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم ہی ہیں، اس کے متعلق بات کرنی تھی. وہ ایکچولی جن لوگوں نے، جو میرا خیال ہے جن لوگوں نے اس کا طے کیا ہوگا کہ وہاں لگانا چاہیے، انہوں نے اس چیز کی ضرورت کو وہاں محسوس کیا اور انہوں نے اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ کہ انسان کیونکہ نسیان کا مطلب مادہ ہے، انسان کے اندر بھول جاتا ہے، تو انہوں نے اس لحاظ سے وہاں پر لکھنا مناسب سمجھا. اب ہمارے ہاں جو ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ معنی جو ہے وہ بدل لیتے ہیں. اب وہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ یعنی رشوت کو ہم صرف نقدی کے ہی زمرے میں لے لیتے ہیں کہ بھئی میں نے رشوت تو نہیں لی، اور وہاں سے کوئی اور جو ہے نا وہ تحائف کی صورت میں اس کو کر کے کہتے ہیں کہ بھئی رشوت تو نہیں لی، وہاں تو رشوت لکھا، رشوت سے مراد جو ہے وہ. تو وہ جیسے آپ نے بتایا واقعی ایسا ہی ہے کہ ہم معنیوں کو اپنے مطابق بدل کر اور کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس سے جو ہے نا ہم نعوذ باللہ اللہ پاک کو کوئی دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ چیز ایک ہے جو کہ تجربے میں آئی ہے. جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر. بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، نشاندہی کہ جو لکھنے والا یا وہ ہے اس نے لکھا یا اس نے جو تغرہ لگایا ہوتا ہے تو اس نے کوئی بدنیتی سے یقیناً نہیں لگایا ہوگا، اس نے تو ظاہر ہے کہ سبق دینے کے لیے لگایا ہوگا. لیکن جو بندہ مطلب اس کے نیچے بیٹھ کے وہ کام کر رہا ہے یا جس نے سپریم کورٹ کے باہر لکھوایا ہوگا کہ ایجل کہ بھائی عدل کرو، تو اس نے تو بدنیتی سے نہیں لکھوایا ہوگا، اس نے تو یہ سوچ کے نہیں لکھوایا ہوگا کہ بھائی میں تو یہ لکھوں گا لیکن اس کا یہاں پہ عدل کرنا نہیں ہے تم نے. لیکن
لیکن جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہے جس کو اس کا پاس کرنا ہے، جو کہ ایک قرآنی اور خدائی حکم ہے اس کا، اگر وہ اس کا پاس نہیں کر رہا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کا اس میں اس کیٹیگری کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو ہی جو ہے وہ بدل رہا ہے وہ. یا جس شخص نے یا جن لوگوں نے آئین کے اندر اس چیز کو شامل کیا کہ کوئی بھی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، ان کی تو نیت کوئی بری نہیں تھی، لیکن اب جن کے پاس آئین موجود ہے اگر وہ جو ہے اس کی پاسداری نہیں کر رہے تو پھر وہ اس کے قصوروار ہیں اس کو بدل دینے کے. اسی طرح اگر ایک فوج ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی ہمارا تو موٹو ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی کہ فوج کے بڑے بڑے آپ نے لکھ کر لگایا ہوا کہ جی ہمارا تو مقصد جو ہے، موٹو جو ہے ہمارا، وہ مقصد وجود ہی ہمارا جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن عملاً آپ کچھ اور کر رہے ہیں. تو جس نے جہاد فی سبیل اللہ آپ کا موٹو طے کیا اس کی تو نیت خراب نہیں تھی، لیکن جن لوگوں نے اس موٹو کو چھوڑ کر کچھ اور کام کرنے شروع کر دیے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کے ذمہ دار قرار پائیں گے. ہم اس کے علاوہ اپنی بات کریں 10-15-20 سال پہلے کی، ہم خود بھی ہماری جو تربیت ہوئی، یا اگر ہم اپنا ماحول دیکھیں بچپن سے، اسکول کا جو نصاب تھا، وہاں جو ماحول تھا، ہماری آہستہ آہستہ کس طرح ہماری برین واشنگ ہوئی. اور قرآن سے ہمارا صرف یہی تعلق ہوتا تھا کہ ہمیں ہماری والدہ صبح صبح مسجد بھیج دیتی تھی، قاری صاحب، وہ لمبے لمبے بینچ ہوتے تھے، وہاں قرآن پڑھتے تھے اسکول جانے سے پہلے فجر کے فوراً بعد، اور اس کی کوئی معنی یا اس کی کوئی تفسیر وہ کچھ پتہ نہیں تھا. تو ہمیں پھر بعد میں بھی ہمیں بھی بڑا عجیب سا لگتا تھا جب قرآن کی کچھ آیتیں ایسی آتی تھیں کہ ہم دل سے ہمیں وہ جیسے قبول انسان نہیں کرتا، اللہ معاف فرمائے، اس طرح کی کیفیت محسوس ہوتی تھی کہ اچھا یہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اچھا یہ سزائیں، یہاں تک کہ بے نظیر نے کہا کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں. تو یہ ایک ہمارا جو ماحول، ہماری تربیت اور ہمارا، انٹل کہ جب ہم قرآن کو پھر پڑھا، پھر سمجھا، پھر اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے ان سزاؤں کا، کیا پہلے آپ ماحول پرووائڈ کریں پھر جا کے یہ سارا امپلیمنٹ ہوگا، تو پھر اس کی سمجھ آتی تھی. لیکن اب بھی جو لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، لیکن چونکہ جنرل پبلک کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ بھی اس طرح چوز کر کے چیزیں جو دین کے بارے میں جو ہے نا ان کو اس کی وہ کیا کہتے ہیں پیچھے جو اس کا ہوتا ہے کانٹیکسٹ، اس سے نکال کے وہ ان کو دکھاتے ہیں، اور لوگ تھوڑا سا اندر سے جیسے ان ایزی فیل کرتے ہیں. یہ لائٹ سا میں ورڈ یوز کر، ان ایزی فیل کرتے، حالانکہ یہ تو آمنا و صدقنا ہے کہ پوری کا پورا قرآن ہم نے اس کو ماننا ہے، چاہے وہ ہمیں پسند آئے، ہمیں میچ کرے یا نہ کرے. بالکل ٹھیک. اب آپ دیکھیں نا کہ بنی اسرائیل کے جو احبار اور رہبان کے بارے میں، یعنی کہ جو ان کے علماء تھے، ان کے بارے میں ہمیں یہی بات ملتی ہے نا کہ پہلے وہ لوگ جو ہے ان کا طریقہ کار کیا تھا. پہلے عوام غلط کام کوئی کر رہے ہوتے تھے تو وہ انجیل کی روشنی میں جو ہے نا، وہ تورات کی روشنی میں جو ہے وہ ان کو بتاتے تھے کہ بھائی تم غلط کام کر رہے ہو. لیکن جب لوگ انسسٹ کرتے تھے کہ نہیں ہمیں یہ کرنا ہے تو وہ پھر جو ہے چپ ہو جاتے تھے، خاموش ہو کے، بلکہ ان کی جو ہے نا ایک طرح سے حمایت ان کی شروع کر دیا کرتے تھے عوام کی، اور ان کو کوئی نہ کوئی جواز فراہم کرتے تھے ان کی غلطیاں اور ان کے گناہ جو تھے ان کے اوپر جواز، باقاعدہ جواز ان کو فراہم کرتے تھے. وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ ان کو یہ پتا تھا کہ وہ جو ہے ان کی جو پوری لیڈرشپ چل رہی ہے وہ عوام کے جو ہے نا اس پہ چل رہی ہے، اور ان کے جتنے بھی عیش و آرام جو ان کے تھے، جو عوام سے وہ پیسہ بٹورتے تھے، سونا چاندی اور اپنے لیے بے شمار زمینیں اور یہ سب چیزیں وہ عوام سے بٹورتے تھے ساری چیزیں، تو ان کو پتا تھا اگر یہ انہوں نے حقیقت بیان کی تو یہ سب کچھ چھن جائے گا پھر. اس لیے کہ جو اگر آپ وہ جو اپنے گناہوں کے اوپر قائم ہیں، عوام ہیں یا خواص ہیں، ایلیٹ ہیں یا جو بھی ہیں، اگر وہ اپنے گناہوں کے اوپر قائم ہیں اور آپ کی بات جو آپ بیان کر رہے ہیں خدا کے حکم کی روشنی میں اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور آپ اپنی بات پہ زور دیتے چلے جا رہے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر آزمائش آئے گی. پھر وہ اس آزمائش سے بھاگنے کے لیے جو ہے ان کے ساتھ پھر جو ہے کوئی نہ کوئی پیچ اپ کر لیا کرتے تھے ان کے ساتھ. لیکن یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں یہاں پر اس بات کو فرما دیا ہے کہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے جوں کا تو اس کو سناؤ، جوں کا تو سنانا ہے اس کو. یہ نہیں کہ قرآن کا ایک حصہ سنا دیا، ایک حصہ روک لیا، ایک بات تو بتا دی دوسری بات کو روک لیا کہ یار اگر یہ اس وقت بولیں گے تو بس یہ سمجھو کہ اس وقت میری تو شامت آ جائے گی نا.
یعنی کہ نیکی کا اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا. بعض دفعہ یا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار خالی نیکی کی طرف بلایا جائے, ابھی برائی سے روکنے کا زمانہ نہیں آیا, برائی سے روکنے کا وقت نہیں آیا. حالانکہ دونوں کام پیرالل کرنے کے, نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا, دونوں پیرالل کرنے کے کام, ایک ساتھ کرنے کے کام. جی عرفان انجم بھائی بات کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو یہ جو قرآن پاک کی ایک جگہ اور آیت ہے کہ خدا کی آیتوں کو تھوڑے سے نفع پہ بیچ دیتے ہیں, وہ بھی اسی کانٹیکس میں ہی ہے کہ مطلب چینج کر کے اور اپنی کہہ لیں کہ دینی چودراہٹ کو بنانے کے لیے, برقرار رکھنے کے لیے جو آج لوگوں کو فراہم کرنا. اس طرح بھی آپ نے بات کی بنی اسرائیل کی, کافی حد تک آج کل ایسے کچھ علماء ہمارے بھی آ گئے جو کہ مختلف چیزوں کا جواز جو ہے وہ ڈھونڈ کے دے دیتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے, اس کی یہ دلیل ہے. تو ابھی وہی کچھ ہی ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا. میرے خیال میں انسان ایسے ہی ہے اور شاید ایسا ہی رہے گا. یہاں دیکھیں بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی فرمائی نا, کہ اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یعنی کہ اگر بندہ یہ سوچ رہا ہے نا کہ وہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اللہ تعالیٰ سے بچ جائے گا, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا اللہ تعالیٰ کا جو بدلہ اس کو ملنا ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر, اس سے بچ جائے گا یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد, تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا یہاں پہ بچ نہیں سکتے تم کسی بھی صورت میں. تو اس لیے جو ہے نا مطلب یہ بات ہمیں خود بھی سمجھنی چاہیے اور لوگوں کو بھی سمجھانی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں قرآن میں, بعض دفعہ لوگ اتنی احمقانہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی فلاں چیز تو قرآن میں صرف ایک جگہ بیان ہوئی ہے. ارے بھائی صرف ایک جگہ نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا اگر وہ ایک لفظ بھی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کا لفظ ہے. اگر وہ ایک لفظ بھی ہے تو وہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. It doesn't mean کہ قرآن میں جو چیز 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بیان کی گئی ہوگی اس کو تو ہم مانیں گے, اور جو چیز 1 مرتبہ بیان کی گئی ہوگی اس کو ہم کہیں گے یار یہ تو 1 مرتبہ آئی ہے. سر قرآن کے تو جو ہے الحمد سے لے کر والناس تک تمام الفاظ, پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے. اس کی ایک ایک چیز کو تسلیم کرنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ٹرانسفارم کرنا, اپنے آپ کو مولڈ کرنا اس کے مطابق, یہ درکار ہے. نہ کہ یہ کہ میری سوچ اگر کچھ بنی ہوئی ہے تو میں جو ہے وہ قرآن کو, قرآن کی تعلیمات کو جو ہے نا اس کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کروں. تو اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں رہے گا, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایفرٹ یہ, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایفرٹ کا نتیجہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی میں آئے. یہ دنیا کی زندگی پچھلی مرتبہ بھی اگر آپ یاد کریں ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ اپنی زندگی کو ہم لوگوں نے کیلکولیٹ کیا تھا پچھلی نشست کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال کا جو دن بتایا ہے کہ اللہ کا ایک دن جو ہے وہ ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے, تو اس میں تو اگر ہماری میکسیمم ایج 80 سال بھی ہمیں مل جائے تو وہ 0.16% بنتی ہے اس ایک دن کا. یعنی کہ ایک دن کا 0.16% جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عنایت کی ہے. تو یہ اتنی چھوٹی سی جو ہے نا وہ یہ زندگی ہے, تو ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھیں کہ چینج جو آئے گی, چاہے وہ سوسائٹل چینج ہو, چاہے وہ سسٹم چینج ہو, وہ ہماری زندگی میں ہی لازمی وہ آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے. نہیں, اگر آپ اپنی جد و جہد کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور اپنی جد و جہد اگلی نسل کے حوالے کر کے چلے گئے تو آپ کامیاب قرار پائیں گے اس کے اندر. اور اس کو الٹیمیٹلی کامیاب ہونا ہی ہے دنیا کے اندر. آج نہیں ہوگی, کل ہوگی, لیکن اس کو کامیاب ہونا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی وعدہ ہے. اس لیے ہمارے ذمہ تو صرف ایفرٹ ہے نا, ریزلٹس تو نہیں ڈیمانڈ کیے گئے, ایفرٹ ڈیمانڈ کیے گئے. میکسیمم ایفرٹ, صرف ایفرٹ نہیں ہے بلکہ میکسیمم ایفرٹ ہے. جس چیز کو جہاد کہا جاتا ہے نا, جد و جہد, کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ الصف کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تجاہدون کا جو مطلب ہے نا جہاد, وہ اس کا مطلب مفہوم یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم ایفرٹ آپ اپنی کر دیں. میکسیمم ایفرٹ, میں یہ کر سکتا تھا
تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے یہ بول سکیں کہ اللہ میرے پاس یہ تھا اور میں نے یہ تیری راہ کے اندر لگا دیا. میں بول سکتا تھا, بات کر سکتا تھا, لوگوں کو سمجھا سکتا تھا, سکھا سکتا تھا, مال خرچ کر سکتا تھا, یا پھر جان دے سکتا تھا, جو کچھ بھی میں کر سکتا تھا میں نے تیرے لیے کر دیا, میں یہ کر سکتا تھا کر کے آ گیا ہوں. تو میکسیمم ایفرٹ کر دینا جو ہے نا یہ درکار ہے. باقی ریزلٹ تو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جب اور جس طرح سے چاہے گا اور جہاں پر چاہے گا اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ. تو آج کی نشست کو ہم یہیں پہ روکیں گے. آج ہم نے جو مطالعہ تو مکمل کر لیا ہے, لیکن ڈسکشن ہمارا جو صرف جو پہلی ہم نے آیت پڑھی تھی اسی پر ہمارا ڈسکشن اچھا ڈسکشن ہوا ہے الحمدللہ, سیر حاصل بات ہوئی ہے اس کے اوپر. اس پر مزید آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے تو اگلے میں بات کریں گے. اور پھر جو اس کے اگلے پوائنٹس ہیں ان پہ ذرا غور و فکر بھی کر لیجئے گا کہ جو اگلے پوائنٹس بہت اہم ہیں, جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لانے والے عموماً جو انبیاء پر اور دین پر ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں, ابتدائی لوگ وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ نہیں ہوتے یا پریولیج کلاس کے لوگ نہیں ہوتے, وہ ان پریولیج کلاس کے لوگ, پور کلاس کے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں عام طور پہ. اور پھر ان کے ساتھ ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے وہ پوری کی پوری بات جو ہے نا سامنے آ رہی ہے. انشاءاللہ جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس میں ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. اور آج ہم نے جو تقریباً مزید 5 صورتوں سے بہت ساری آیات پڑھی ہیں ریلیونٹ اس واقعے سے, جو واقعہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے 2 افراد کا, اس کو بھی انشاءاللہ جو ہے نا اگلی نشست میں ہم زیر بحث لائیں گے باذن اللہ تعالیٰ. تو طارق بھائی کی بات سن لیتے ہیں, اس کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی طارق بھائی. بھائی ابھی آپ نے جو ایفرٹ کی بات کی ہے, یہ ہم لوگ ہم اگر اپنے آپ کے اوپر اپلائی کریں, ہم ریاض میں رہتے ہیں, ہمارا ایک ماحول ہے, ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں, مسجد میں قرآن پڑھ لیتے ہیں, رشتہ داروں کو تھوڑا بہت ہیلپ کر دیتے ہیں یہاں رہتے ہوئے, اور تنظیمی وہ اٹینڈ کر لیتے ہیں, تو کیا اگر ہم اور اس میں مطلب کیا اور کیا جائے, اس کو الیبوریٹ کریں, یہ میکسیمم ایفرٹ کیا ہے, کیا احاطہ کرتی, کن کن چیزوں کو احاطہ کرتی کہ ہم اس کی طرف کوشش کریں. بل الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ, ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ کیا کچھ ہے اور وہ کتنی ایفرٹ کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسری جو آپ نے بہت اسپیسیفک سوال پوچھا ہے, بہت اچھا کیا آپ نے, کیونکہ یہ بعض اوقات پھر ہمیں گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر سے, اور اس بات کو بیان نہیں کر رہے ہوتے اور اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے کہ بھئی گلٹ کیسے جو ہے نا وہ دور ہوگی. میں اس کا اسپیسیفک چیز کا اسپیسیفک جواب دوں گا آپ کو. اب آپ نے بات کی یہاں پر رہتے ہوئے کہ ہم کیا کریں, جو ہم نے طے کیا ہمارا اسکوپ پاکستانی ہے, ٹھیک ہے نا, ڈیو ٹو جو بھی ریزنز ہیں اس پہ میں نہیں جا رہا, لیکن ہمارا اسکوپ یہ ہے کہ ہمیں یہ قرآن کی اللہ کی دعوت جو ہے جتنے بھی پاکستانی یہاں پر موجود ہیں ان تک پہنچانی ہے. ٹھیک ہے, ان کی تعداد 26 لاکھ کے قریب ہے. تو اب آپ سوچ لیں کہ اگر یہ 26 لاکھ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہم میں سے ہر فرد کو کتنی ایفرٹ کرنی ہوگی. کم از کم آپ اسی کو اسکوپ لے لیں نا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں سے باہر جانے کا کوئی اسکوپ بنا لیں اپنا, یا پاکستان چلے جائیں, یا جاب چھوڑ دیں, یا کاروبار چھوڑ دیں, یا گھر چھوڑ دیں, اپنا باہر نکل جائیں. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے. میں تو آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک میں نے آپ کو بینچ مارک دے دیا کہ بینچ مارک یہ ہے کہ 26 لاکھ لوگ ہیں, اور یہ بڑا اسپیسیفک بینچ مارک ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنے لوگوں تک جو ہے نا وہ اپنی دعوت کو پہنچایا ہے. اچھا, اس کو اور اسپیسیفک کرنا چاہتے ہیں تو اور اسپیسیفک کر لیجئے. اور اسپیسیفک کرنے میں ابھی دیکھیں ہماری ایک نشست چل رہی ہے, تو اس میں ہم لوگ ابھی 10, 12, 13, 14, 15, 20 افراد جو ہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو اب یہاں پر بھی ہماری ایفرٹ جو ہے نا وہ ایک آپ میجر کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کہ بھئی اس میں ہم نے کتنا انکریز کیا, کتنے لوگوں کو ہم نے اس پہ کنونس کیا کہ آئیں ہمارے ساتھ آ کے قرآن پڑھیں یا ہمارے ساتھ نشست میں شامل ہوں, اور کتنے لوگوں کو جب ہم نے یہاں سے جب ہم بات کو سمجھ لیتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں, تو ہم نے کتنی ایفرٹ کی کہ ہم اس کو مزید لوگوں کو سکھائیں, سمجھائیں, چاہے وہ پاکستان میں ہمارے گھر والے ہوں, ہمارے رشتہ دار ہوں, یا ہمارے اپنے گروپس ہوں, اور پھر ہم وہاں پر اسپریڈ کرنے کی ان چیزوں کو کوشش کریں. یہ چھوٹے چھوٹے بینچ مارک میں نے بتائے, اس پہ آپ ناپ لیجئے تو جواب مل جائے گا. جزاک اللہ خیر جناب. تو انشاءاللہ جو ہے نا ہماری اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. آج کی دعا کے لیے میں درخواست کروں گا سجاد بھائی سے کہ آپ دعا کے ساتھ کام کریں. جی, دعا سے پہلے ایک مشورہ کر لیتے ہیں کہ اگلا جو دعا کے بعد, اچھا ٹھیک ہے, کر لیں. جی,